सर आपके मंशूर में ये शामिल है कि सैनेट की जो मुद्दत है वो 6 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए और सैनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। अभी सुनिएगा और मुझे समझाइएगा इसका मतलब क्या है। सैनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। मुझे बताएं कि सैनेट के जो आधे मेंबरान हैं उनका अवाम कैसे मुंतखब करे और फिर दूसरे जो आधे हैं उनका क्यों ना करे। ये तजाद है सोच में, ये क्या है? देखें जी, उसमें एक तो इसके पीछे सोच क्या है, वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक हॉर्स ट्रेडिंग और वोट बाइंग को प्रमोट करता है और वो हमारा तजर्बा रहा है। और केपी में जब आपने देखा एक मौके पे कि पीपल्स पार्टी के पास कुल 5 एमपीएस और 3 सीटें निकाल लेते हैं। मैं नहीं उलझता, मैं सीधा साधा सवाल है मेरा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका मंशूर है? हाँ जी, ये आपका मंशूर बिल्कुल ठीक है जी। मैं बात, मुझे कोई उलझाव में नहीं जाना। सवाल मेरा, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। जी जी जी, मुद्दत उसकी कम कर दी जाए और आधे जो हैं वो बराह रास्त हों, आधे जो हैं वो बिल वास्ता हों। अच्छा, ये जो है ना बिल वास्ता और बराह रास्त क्यों? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की पोलिंग होती है सेनेट के इलेक्शन की, एमपीएस की, और जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उतनी ज़्यादा बदउनवानी होती है। ये वाज़ेह तजर्बा है। तो फिर ये है अगेन यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसमें या तो एक तो है आधा उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर ली जाए और बाकी आधों की पोलिंग ना हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जिस तरह रिजर्व सीट्स पे खवातीन और माइनॉरिटीज़ आती हैं, नॉन मुस्लिम्स, उसी तरह हर एक पार्टी को एलोकेट हो जाए। आपने वादा किया था कि रियासत मदीना की तरह के कवानीन नाफिज किए जाएंगे, क्या मतलब आपका? देखिए जी, उसमें रियासत मदीना में बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं। सबसे जो आई थिंक उसमें फोरमोस्ट है वो एक है समाजी इंसाफ, जिसे आप कहते हैं सोशल जस्टिस। तो इस आइन में नहीं है? इस आइन में नहीं है सोशल जस्टिस? नहीं, वो देखें ना, इस आइन में तो है। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिनसे बहुत से लोग इख्तलाफ करते होंगे, उन्होंने तो कहा है कि आपके आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें तो आप रियासत मदीना बना सकते हैं। तो आप यकीन रखते हैं ताहिरुल कादरी की सोच? मेरे ख्याल में उन्होंने ऑन पेपर जो बात की है और जो हमारे आइन के वो प्रोविजंस हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, पहली से लेकर 40 आर्टिकल तक जो है, ठीक है। तो हम वाकई एक फलाही रियासत, ये उनके अल्फाज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। मेरी वालदा के टीचर रहे हुए हैं, मेरे वालिद ने उनको पीएचडी के सुपरवाइजर थे, उनके पीएचडी की थीसिस के, तो हम जानते हैं उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। क्या आप आइन के आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करना चाहते हैं या उस शक्ल में वापस लाना चाहते हैं जो उसकी ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले? जी, जो ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही शक्ल थी और उसी में होना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में शायद मेरी पार्टी इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं खान साहब के उस 2006 वाले बयान की तायीद करता हूँ जब उन्होंने कहा था कि अगर 62-63 पर अमल कराना है तो वो तो फरिश्ता ही कर सकते हैं। ठीक, आगे ये उन्होंने कहा था एक मौके पे। आपने जनरल, मेरे सवाल को गौर से सुन लीजिएगा, आपने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। मेरा सवाल ये है कि एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी आपके नज़दीक क्यों कर कौमी सलामती के मुतरादिफ थी? ये मेरा बयान था, ये मेरी पार्टी का बयान था? ये मेरा ज़ाती बयान था। अगर ये मेरी स्टेटमेंट थी, मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो कोई नहीं, लेकिन अगर थी, लेकिन अगर थी तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने बहुत गलत स्टेटमेंट दी थी। मैं इससे बिल्कुल जो है इससे रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ। 2 फरवरी 2021 कायमा कमेटी डिफेंस का इन कैमरा इजलास, इजलास से ख़िताब करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। You were presiding that। जी, मैं सेनेट की डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था 2019 से 2021 तक, और बिल्कुल ये तरमीम मेरे ही कमेटी से होके गई थी और 40 मिनट इसके ऊपर डिबेट हुई थी और ये सारे PMLN PPP वाले भीगे बिल्ले बन के बैठे हुए थे, लेकिन ये बयान मैंने नहीं दिया। मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ये गलत रिपोर्टिंग है। जब एक इजलास इन कैमरा हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई बात मैंने उस इजलास में नहीं की थी। इन कैमरा इजलास की तो वैसी रिपोर्टिंग नहीं होती। ये जिसने भी रिपोर्ट किया है और जिस जरीदे में भी आया है, अगर मेरे नॉलेज में आ गया होता मैं इसकी तरदीद कर देता, लेकिन मैं आज तरदीद कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर आप इक़्तिदार से महरूम हो जाएं तो फ़ौज की तबाही और वतन की सालमियत जो है आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती? नहीं जी, वतन की सालमियत हर लिहाज से अहमियत रखती है, लेकिन उसके साथ साथ
اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ ملک کا جو ہے باقی چیزوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. اس ہونے سے بھی ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن کے اندر ایک ملک آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہ تنزل کی جو ہے وہ طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کی سلامتی اور فوج کا وجود عمران خان کے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا اس بیان کی وجہ یہ نہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو جائے تو آپ اس قسم کا بیان دیں؟ نہیں, ملک کی سلامتی میں سمجھتا ہوں اور ہماری فوج کا وجود جو ہے وہ منحصر اس چیز پہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے بشمول اور خاص طور پہ ہماری فوج کے اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں اور اپنی جاب ڈسکرپشن تک محدود رہیں. خواجہ نژاد میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. خواجہ نژاد, ہم بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب سے. ولید اقبال صاحب, کیا والدہ کے حکم کی تعمیل اور سیاسی لیڈر کے حکم کی تعمیل میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جیل بھرو تحریک میں آپ کی والدہ نے گرفتاری دینے سے منع کیا تھا. جی, دونوں میں ایک تو فرق ہے. والدہ کا حکم ایک پرسنل نوعیت کی معاملے پہ ہوتا ہے اور پولیٹیکل لیڈر کا حکم جو ہوتا ہے ایک پولیٹیکل معاملے کے لیے ہوتا ہے. میری والدہ نے میری گرفتاری کے دوران یہ بیان دیا تھا, میری ان سے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی. یہ انہوں نے اپنی طور پہ کوئی کسی صحافی کے یا کسی اینکر کے کہنے پہ بیان دے دیا تھا. میری ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ ان سے. میں اپنی بیگم کو بتا کے گیا تھا کہ میں جیل بھرو میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہوگا, اور وہ بھی 2 گھنٹے پہلے بتا کے گیا. میری والدہ کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا. بیگم کو بتانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی, صبح ناشتے کی میز پہ میں نے بتایا اور میں نے کہا بس جا رہا ہوں تو 1-2 گھنٹے میں تیار ہو کے. آپ بظاہر تو ایک بڑے اچھے بردبار شخص لگتے ہو, کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو میں حیران ہوں آپ نے کیوں دیا؟ لیٹ می ریڈ آؤٹ دیٹ سٹیٹمنٹ. آپ نے اکبر ایس بابر کے بارے میں کہا وہ ایک بددیانت, بے ایمان شخص ہے, لوگوں کو اکسا رہا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا کر چہرے پہ کالک ملک کے شہر کا چکر لگوائیں. آپ جیسے ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی کو غصے کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے؟ جی بالکل. میں نے یہ ایک لفظ درست ہے بالکل. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا. واٹ از دا بیک گراؤنڈ؟ اس کا بیک گراؤنڈ تھا میرے سے ان کا ایک ذاتی معاملہ ہوا تھا کہ آپ غصے میں آ گئے؟ نہیں جی, میں نے نہیں, کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا لیڈر اور مہان شخصیت بنا. سر یہ آپ علامہ اقبال کے خاندان سے ہو, جاوید اقبال کے بیٹے ہو اور ناصر اقبال کے بیٹے ہو. یہ لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی غیر پارلیمانی یا نازیبہ لفظ میرے نزدیک نہیں ہے, تبھی میں نے اس کو استعمال کیا. اچھا, یہ مطلب ہے یہ, اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بددیانت, بے ایمان کہنا سب ٹھیک ہے؟ جی, کیونکہ اس کی وجہ ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے پورا. نہیں چلیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جوتوں کا ہار, چہرے کو کالک کر دو. میں نے وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کہا, یہ ایک بات کی. Still you believe in these جی بالکل. Still today. کیونکہ آپ ابھی دلچسپی نہیں دکھا رہے اس معاملے کو سننے کے بارے میں. ہوا یہ کہ 2016 کا سال تھا یا ایسا کوئی سال تھا, اور ایک خط لکھا اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان صاحب کو ایز چیئرمین پی ٹی آئی, اور اس میں ان پہ بہت تنقید کی. پارٹی میں کسی نے شرارت ایسی کیا, جو بھی کیا, کسی نے شرارت کیا, کیا وہ میرے نام سے منسوب ہو کے وہ خط سارے سوشل میڈیا پر پھیل گیا. خان صاحب تک کوئی خبر پہنچی کہ جی ولید اقبال نے کوئی خط لکھا, اس میں بڑا برا بھلا کہا ہے مجھے. میں نے فون اٹھایا, میں نے اکبر ایس بابر کا نمبر کسی سے لیا, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بابر صاحب آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا جی یہ میرے نام سے منسوب ہو کے چل رہا ہے, میری ایک پرسنل ریکویسٹ ہے آپ سے, میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے, آپ صرف اس بات کی تردید کر دیں کہ یہ خط ولید اقبال نے نہیں لکھا. He refused to do it, which is why I thought he was a dishonest man and I still believe it. اور اس وقت سے اب تک میں یہی سمجھتا ہوں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں ان سے کم نہیں, زیادہ ہی ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی نازیبہ بات نہیں ہے. میں کس کی بھی اولاد ہوں, ایسے الفاظ جو ہیں اگر غصے میں یا ایسے تجربے کے بعد, اس مطلب میں نے آپ کو بتا دیا نا سارا بیک گراؤنڈ, کہ وہ میری ایک پرسنل ریکویسٹ میں نے ہیلپ کی ان سے کی کہ جی کلیئر ہو جائے معاملہ. انہوں نے کہا نہیں, اور اس میں صرف یہی تھا نا, میں نے کہا تھا ریکارڈ اسٹریٹ ہو جائے گا. اور آپ نے ریکارڈ کس طریقے سے اسٹیٹ کیا؟ یہ ان کو کہا کہ جس کے وہ مستحق ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کی جماعت کو قومی اسمبلی چھوڑنی چاہیے تھی, 2 صوبائی اسمبلیاں توڑوانی چاہیے تھیں, کیا یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت میرے خیال میں وہ جو موروثی حالات تھے وہ دونوں فیصلے درست تھے. مجھ سے جب رائے لی گئی تھی میں نے دونوں فیصلوں کی مخالفت کی تھی. میں نے یہ کہا تھا اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے اور اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے, لیکن وہ فیصلے درست تھے, آئیڈیل ورلڈ میں بالکل درست اس لیے تھے
کہ میں نے مخالفت ضرور کی تھی، لیکن جب یہ فیصلے ہو گئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور ابھی بھی کھڑا ہوں، کیونکہ کیا ہوا، کیونکہ آئیڈیل ورلڈ میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کے نتیجے میں آئین پہ عمل ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا کہ پیسے مت دو، اچھی بات ہے؟ خط میں نے پڑھا ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں، پیسے مت دو، یہ خط نہیں لکھا کہ پیسے مت دو۔ حوصلہ ولید شوکت ترین نام کا ایک آدمی، جانتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل جانتا ہوں۔ ہی واز یور فائنانس منسٹر۔ جی جی جی۔ آپ کو پتہ ہے 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، جی جی، انہوں نے ان 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کو کہا کہ یہ خط لکھ کے مجھے بھیج دو کہ ہم نے جو گارنٹی دی ہے صوبوں نے، ہم اس گارنٹی کو سٹینڈ نہیں کریں گے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں جی اس کے اوپر تو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے نا جی۔ نہیں، میں آپ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دی میرٹ اینڈ ڈی میرٹ آف اے کیس، میں لیگل کیس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ 2024 میں لکھا گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا سر، آپ مجھے دھکے سے لا رہے ہیں 2024 میں نہیں کر رہا۔ اور بتائیں کیا کہا، اب یہ بھی سن لیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ بڑھے، وہ ہمیں اندر کر رہے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں ہونے دیا جائے۔ یہ تھا رویہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہوں؟ بالکل دونوں باتوں کی جی۔ 9 مئی کو کیے گئے وائلنس کی مکمل مذمت ہے اور اس پہ بالکل ایک شفاف اور آزادانہ تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن۔ کون کرے؟ اگین مائی کوشچن۔ وہی کوئی جوڈیشل کمیشن۔ کیا آپ اس جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کر لیں گے؟ بالکل جی، اس کے سامنے جا کے شہادتیں بھی دیں گے جی۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ کور کمانڈر کانفرنس کے اس عزم کی حمایت کرتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا؟ مجھے اس پہ رائے کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اگر فوج محسوس کرتی ہے کہ ان کے درمیان دراڑ پیدا ہو رہی ہے تو، اور وہ صرف کچھ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اپنے وہ خود احتسابی کا اس میں کوئی پروسیس نہیں ہے، تو فوج اس کی بہتر جب فوج آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں جی۔ میرے خیال میں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بالکل آئین کے ساتھ ہو، آئین کے ساتھ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پرنسپل آپ کہتے دیکھیں، آپ یو آر اے ویری، آپ چونکہ وکیل ہیں نا تو اس لیے ایسی باتیں۔ میرا سمپل سوال ہے، فوج میرا ساتھ دے تو اچھی ہے، یہ رویہ بھی اچھا ہے؟ دیکھیں جی اس رویے کے اندر ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے، کسی کے ساتھ ہونا ہے، اس سے بھی جو کر رہی تھی جب آپ کو لاری تھی، جب آپ کہہ رہے، جب آپ کے وہ فیصلے کر رہی تھی، آپ کے لیے ووٹ لے کے آتی تھی، آپ کے لیے بجٹ منظور کرواتی تھی، اس سے کیا تھا؟ میں تو وہی دہراؤں گا نا جی کہ آئینی دائرے میں سب لوگ کام کریں بشمول فوج کے اور خاص طور پہ فوج کے تو بہت بہتر، اور وہ نہ کریں، حکمران نہ کریں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل جی، حکمران بھی کریں جی، اور بالکل وہ the role of the armed forces is very clear. I am not discussing the role of the armed forces in the constitution. اور میرا سوال بڑا سمپل ہے، دیکھو چلے میں سوال، جو سوال ہے وہ اس رول سے ہی باہر ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں جب وہ رول آپ کے ساتھ ہو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں جی، وہ رول عمومی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ نہیں، میرا بڑا اس ایریا میں بڑا واضح سوال ہے، جب وہ رول اے پارٹی کے لیے ہو تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی، نہیں، کسی پارٹی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اصل طاقت کی تکون کیا ہے؟ طاقت کی تکون سے کیا مطلب ہے جی؟ نہیں، وہ تو ٹرائنگل کا لفظ تو میں سمجھ گیا۔ اصل طاقت کی تکون کیا ہے جی؟ مجھے یہ پتا ہے جی کہ اس وقت اور بتدریج جی پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے، اور میرے خیال یہ تکون چکون جو ہیں ان کو ہمیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ہمیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ان کی مثالیں دیکھنی چاہیے، ترقی یافتہ ممالک کی، اور جو جمہوری نظام کی مضبوطی نے ہمارے اپنے خطے میں دیکھ لیں کس کس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے اور ہم کہاں کہاں کشکول لے کے۔ جس آئین کی بات آپ کر رہے ہیں، ایک نئے آئین کی، جی، کیا اس کے بارے میں کبھی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ نہیں جی، اس اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو بات نہیں گئی، لیکن یہ باتیں جو آپ نے پڑھ کے بتائی ہیں کہ ایسے اسٹرکچرل چینجز جن کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کا براہ راست انتخاب ہو، جس میں یہ سینٹ کے انتخاب کے بارے میں یہ باتیں ہوں، یہ سسٹم کو امپروو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔